अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। सबसे पहले तो जनाब सबसे माजरत, क्योंकि बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और वजह क्या है? वो ये वजह है कि जहाँ हम लोग गए हुए थे वहाँ पे सिग्नल नहीं थे। अब हम लोग वापस आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जितनी भी वीडियोज़ है ना अपलोड करूँ, ये ना हो कि मेरे व्यूवर्स नाराज़ हो जाए मुझसे। चलें जी, शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मैंने वीडियो बनाई लेकिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मसरूफियत बहुत थी। ये है जी ईद से एक दिन पहले का टाइम, यानी चांद रात वाला दिन। ठीक है। अच्छा, ये जनाब मेरी सिस्टर छोटी, आपको पता ही है, ईमान का, जो कि मेरी खाला की बहू है। और मैं कहती हूँ कि ये मेरी बड़ी प्यारी सी छोटी सी बहन है। ठीक है जी। तो ये इसने लगवानी थी मेहंदी, और इसने मुझे बोला हुआ था कि आप परवीन को बोलना कि अपनी बेटी को ले आए, उसने मुझे मेहंदी लगा दे। और परवीन की जो बेटी है ना, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो मैंने परवीन को बोल दिया था कि आप ऐसा करो कि 1 बजे तक ना अपनी बेटी को भेज देना, तो वो मेहंदी लगा जाएगी। तो बस अब ईमान भी आ गई थी और इस परवीन की बेटी भी आ गई थी, वो मेहंदी लगवा रहे थे। और मैंने सोचा कि फटाफट से ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक बनाती हूँ और इनको देती हूँ, क्योंकि गर्मी तौबा तौबा बहुत शदीद गर्मी थी। अच्छा, क्या हुआ कि ईमान मेहंदी घर भूल आई, तो फिर जो उसका हस्बैंड ईमान है वो जनाब मेहंदी देने आ गया था। और मैंने उसे बोला कि आप ऐसे ना जाएं, मिल्क शेक पी के जाएं। खैर जी, अभी मेहंदी सूखी भी नहीं थी और हमारे जहन में बात आई कि हमने टेलर को कपड़े दिए हुए हैं, मैंने भी उठाने थे और इसने भी लेने थे कपड़े, और इसको और भी काम थे। तो इसने कहा बाजी ऐसा करते हैं, बाज़ार चलते हैं और चल के ना वो चीज़ें जो हमारी रहती हैं वो ले आते हैं। तो मैं इसे बोल रही थी मेहंदी दिखाओ, आप देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है ना, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी थी और प्यारी भी बड़ी लग रही थी इसके हाथों में। अच्छा जी, हम बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार जाकर ना अपने काम करेंगे और उसके बाद घर वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले हमें याद आया कि ईमान को याद आया, मुझे नहीं, इसको याद आया कि मेरी कुछ चीज़ें जो है ना घर रह गई हैं, वो मैंने लेनी है। और उसके बाद फिर हम जो है ना बाज़ार जाएंगे। फिर हम पहले खाला की तरफ गए, वहाँ से वो सामान उठाया और उसके बाद जनाब हम जो है ना बाज़ार की तरफ निकले। और इन दिनों में गर्मी कह रही थी कि बस मैंने तो आज ही बरसना है ना, और तो कोई दिन बरसना ही नहीं है। खैर, यहाँ पर हम लोग जब अपना काम शाम कर लिया बाज़ार में, तो हम चले गए जनाब समोसे खाने। और आपको पता है जब हम बाज़ार जाते हैं ना, तो इम्पॉसिबल कि हम कुछ खाए बगैर वापस आ जाएं, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। यहाँ हमने जनाब मज़ेदार से समोसों का ऑर्डर दे दिया था और ईमान ने बोला कि बाजी यहाँ पे पकोड़े भी बड़े मज़े के होते हैं, और मैंने कभी इनके पकोड़े टेस्ट नहीं किए थे। तो बस फिर एक प्लेट हमने पकोड़े भी मंगा लिए और हम दोनों ने बैठ के खूब खाया। आज यकीन करें कितनी भूख लगी हुई थी कि हम दोनों ना ये प्लेटें ख़त्म कर गए अपनी। चलें जी, काम शाम करने के बाद जब मैं वापस आ गई तो मैंने एक लिक्विड ब्लशर मंगवाया हुआ था। वो जनाब मेरा, अभी मैं घर पहुंची थी तो शुक्र है कि वो चला नहीं गया मेरा ऑर्डर जो मैंने किया हुआ था वापस, क्योंकि मैं जब घर आई हूँ तो मैंने ओपन ही किया डोर, तो साथ ही मेरे नार्स की ना मेरा ये लिक्विड ब्लशर आ गया। तो मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया, आ गया। मैं साथ ले जाऊँगी, कहाँ साथ ले जाऊँगी वो भी बताती हूँ आपको। खैर जी, ये शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि मेरे जो बहनोई हैं उन्हें कपड़े चाहिए, इंग्लैंड में होते हैं वो, और उनको कुछ ड्रेसेस यहाँ पड़े हुए हैं तो उनको भिजवाने हैं, तो तुम फटाफट से वो निकाल दो। बस फिर मैं कामों को लग गई, आज बहुत सारे काम थे। और बस मैंने जो है ना फटाफट से इनको पैक किया, और पैक करने के बाद ना मैंने जो TCS वाला है वो हमारे घर ही आ गया था और ले गए थे कपड़े वो, क्योंकि उनके कोई दोस्त हैं तो वो जा रहे थे इंग्लैंड, तो था कि चलो उनके कपड़े ना फटाफट टाइमली उन तक पहुँच जाएँ। तो उसके बाद फिर पता है आपको ईद की छुट्टियाँ आ जानी थी, तो इसलिए हमें था कि अभी फटाफट से मिल जाए उनको ना। तो उन्होंने ईद के बाद चले जाना था इंग्लैंड, तो बस हमें था कि हम फिर होंगे नहीं यहाँ पे 7-8 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो ये ना हो कि उनकी चीज़ें जो है ना यहीं पे रह जाएं। वो भिजवाने के बाद खाना शाना खाने के बाद जब सब सो गए, तकरीबन 12 बजे सब लेट गए, तो जनाब अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन के हालात आप चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत बुरे हालात थे। और आपको पता है कि चांद रात को कोई हेल्पर नहीं होता घर पे किसी के भी, तो सारे काम खुद ही करने होते हैं। और मुझे था कि मैं फटाफट से पहले बर्तन धो लूँ और बर्तन धोने के बाद जो है ना मैं शीर वगैरह रख दूँ। अच्छा, शीर मैंने बनाई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, मुझे था कि मैं कुछ दे भी दूँगी घरों में, और मैं जो है ना घर में खुद हम सुबह के टाइम उठ के खा भी लेंगे। और वैसे तो जब कुर्बानी की ईद होती है तो उस दिन
سب سے پہلے گوشت ہی کھانا ہوتا ہے جب قربانی ہو جائے، لیکن مجھے تھا کہ چلو کھانا کھانے کے بعد نا ہم لوگ شیر بھی کھا لیں گے، تو شیر کے بغیر تو ایسا لگتا ہے نا عید نامکمل ہے۔ یہاں میں شیر بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نا میں امی کے کباب بھی میں آج بنا رہی تھی، کیونکہ یہ کباب ہم نے ساتھ لے کر جانے تھے۔ کہاں لے کر جانے تھے جناب بتا ہی دیتی ہوں آپ کو، کہ ہم لوگوں کا پروگرام تھا کہ قربانی صبح کرنے کے بعد نا تو پروگرام ہمارا پہلے سے بنا ہوا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے ہنزا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم لوگ مطلب عادت ہے کہ بنی ہوئی کافی عرصے سے کہ عید پہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ چلے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ہی ہوتے ہیں گھر پہ، ہم کہتے ہیں چلو انجوائے بھی کر لیں گے، اور میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے میرے ہسبینڈ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور وہ اتنی چھٹیاں ان کو نہیں ہوتی ہیں۔ جب عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو ہم 3-4 چھٹیاں اور لگا کے نا بس پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور جناب میری جو کزن ہے ایمان، اس نے کہا کہ باجی آپ لوگوں نے اس دفعہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا اس دفعہ ہمارا ہنزا جانے کا پروگرام ہے۔ اس نے کہا اچھا بابا سے میں بھی بات کروں گا، ہم اکٹھے چلیں گے نا۔ اچھا مجھے تھا کہ شاید جو ہے نا انکل نہیں مانیں گے اور شاید ان کا پروگرام نہ بنے، لیکن جب ایمان یعنی ان کی بہو نے ان سے بات کی تو وہ اپنی بہو کی بات بالکل نہیں ٹالتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، قربانی کے بعد ہم سب کے سب چلیں گے۔ آپ یقین کریں کہ ہم اتنے ایکسائٹڈ تھے، اتنے ہم خوش ہوئے جب انکل نے اجازت دی، ہم تو بس جھوم رہے تھے خوشی سے کہ سب جائیں گے، انجوائے کریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ چلیں آگے بتاتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دیکھتے جائیں۔ یہاں پہ میں نے نا شیر فریج میں رکھنے کے لیے ایک باؤل میں ڈال دی تھی۔ مجھے تھا کہ چلو کم از کم ہم لوگ جو ہمارے لیے کھانے والی ہے نا اس کو ہم فریج میں رکھ دیں تاکہ صبح اٹھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہو۔ ہمارے لیے اتنی بہت تھی، تو باقی جو ہے نا میں ادھر ادھر کہیں نہ کہیں نا بھیج دوں گی۔ میری عادت ہے کہ میں نا شیر رات کو ہی بنا دیتی ہوں، تقریباً 3 بجے تک میری شیر بن گئی تھی۔ اس وجہ سے بھی رات کو بناتی ہوں کہ ہلکی آنچ پہ بنے گی، مزے کی بنے گی اور ٹھنڈی بھی ہو جائے گی۔ میرے گھر والے سارے نا ٹھنڈی شیر کھاتے ہیں۔ اچھا یہ ہے تقریباً 4:30 کا ٹائم، اور میں جناب کپڑے عید کے پریس کر رہی تھی۔ مجھے تھا کہ 5:20 پہ اذان ہونی ہے، اور ویسے تو اور بھی اذانیں تھوڑی سی نماز لیٹ ہو رہی تھی، 6 بجے بھی ہو رہی تھی، کہیں پہ 6:30 بھی ہو رہی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ نے بولا تھا کہ جو پہلی اذان ہوگی اس پہ ہم جائیں گے نماز پڑھنے تاکہ قربانی جلدی سے ہو جائے۔ اور کسائی نے بھی جلدی آ جانا تھا کیونکہ اس کو بولا ہوا تھا کہ آپ جلدی آ جانا۔ وجہ کیا تھی کہ ہم لوگوں نے نکلنا تھا، اور ہمیں تھا کہ ہم قربانی بھی کر لیں، فارغ بھی ہو جائیں، گوشت تقسیم بھی کر دیں، اپنا جو رکھنا ہے وہ بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ کم از کم یہ ہوگا نا اپنا حصہ ہم فریز کر کے چلے جائیں گے۔ 5 ہو رہے ہیں اس ٹائم، 5:20 پہ اذان ہونی ہے، نماز پڑھنے جائیں گے سارے الحمدللہ۔ لیکن آج ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی، گرمی ہوگی لگتا ہے بہت زیادہ۔ ہر گھر سے بکروں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ خیر جناب جب نماز پڑھ کے آ گئے، قربانی کے جانور آ گئے، اور باقی جو قربانی ہم حصے ڈلے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے، سارے سب کچھ ہو گیا۔ تو اب مجھے تھا کہ میں جو ہے نا فٹافٹ سے جو ہے اس کو سمیٹ لوں، کیونکہ اب جیسے ہی قربانی ہوتی ہے نا ساتھ ہی ہمارے دروازے پہ بس ایسے ہوتا ہے جیسے بیل پہ ہاتھ ہے سب کا۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو آ رہا ہے نا بس میں جلدی سے حصے بنے ہوئے ہیں ان کو میں تقسیم کروں، اور کیونکہ ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ ہم نے نکلنا بھی ہے اور صفائی بھی کروا کے جانی ہوتی ہے۔ تو میں نے جناب پروین کو بولا ہوا تھا کہ تو ایسے کریں کہ تو نا 11 بجے کے قریب آ جائیں تاکہ سارے کام ہو جائیں، جو باہر قربانی ہوئی ہے، جو گن پڑا ہوا ہے وہ بھی سارا سمٹا جائے، اور جو میں نے تقسیم کرنا ہے وہ بھی سارا کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ شاپر وغیرہ میں نے منگوائے ہوئے تھے، اور الحمدللہ ساری قربانیاں جتنی بھی تھیں وہ ساری بہت اچھے طریقے سے سمٹ گئیں، نپٹ گئیں۔ ہم نے جو اپنے لیے رکھنا تھا وہ بھی رکھ دیا، کیونکہ ہم ظاہرہ جا رہے تھے تو ہم نے تو جناب آ کے کھانا تھا نا، تو اس لیے جناب ہم نے سارے کام کر کے جانے تھے، اور الحمدللہ سارا کچھ بڑی بآسانی بڑی سہولت سے ہو گیا تھا۔ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، آپ جب سارے کام سکون سے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بڑی برکت ڈالتا ہے، اور آپ بڑے آرام سے سارے کام نپٹا بھی لیتے ہیں۔ اچھا ہمارا پروگرام یہ تھا کہ پلاؤ اور کباب میں لے کر جاؤں گی، اور سالن جو ہے نا مزیدار سا خالہ لوگ بنا کے لے کے جائیں گے۔ خیر میں نے ایک طرف امی کا سالن رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ مرچوں والا نہیں کھاتی ہیں، یہاں پہ کباب بن رہے تھے، پلاؤ بن رہا تھا، کباب کا مسالہ میں آج صبح ہی میں نے گرائنڈ کیا تھا، اور سارا کام آج ہی ہو رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا نا۔ یہ کلیجی میرے بچی تھی۔ اچھا ہمارے گھر میں کیا ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ
میرے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ کلیجی بنا کر سب کو دیتے ہیں، وہ بناتے ہیں. تو یہاں پر 2 پلیٹیں میں نے نکال لی تھیں پروین اور اس کے ہسبینڈ کی، کیونکہ اس نے بھی آنا تھا. تو میں نے کہا وہ بھی کھانا کھا لیں گے. ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے اس ٹائم پہ. اور یہاں پہ آپ حالات چیک کر سکتے ہیں. اوف مائی گاڈ، اتنی گرمی تھی اور سارا کچھ بکھرا پڑا تھا. اور اس ٹائم میرے دماغ میں نا جو چکر چل رہے تھے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے یہ بھی کرنا، میں نے وہ بھی کرنا، میں نے اچھا مزے کی بات بتاؤں، کب سے ہمیں پتا تھا کہ ہم نے جانا ہے، لیکن پیکنگ میری نہیں ہوئی تھی ابھی تک. ابھی میں نے پیکنگ بھی کرنی تھی. اچھا یہ ٹائم تقریباً 10:30 کا تھا، ٹھیک ہے. اور میرے دماغ بس گھن چکر بنا ہوا تھا کہ میں نے بہت سے کام نپٹانے ہیں اور اس کے بعد اپنی پیکنگ کرنی ہے. کچن سے فارغ ہو جاؤں اس کے بعد سب کچھ کروں گی. دوسری طرف ایمان لوگ بھی اتنے ایکسائٹیڈ تھے، جتنے ہم ایکسائٹیڈ تھے نا اتنے ہی وہ بھی ایکسائٹیڈ تھے. یقین کریں بڑا ہم لوگ خوش تھے کہ ہم نے بس نکلنا ہے نا. اچھا یہاں پر یہ رات جو میں نے کباب بنائے تھے وہ امی کے بنائے تھے، ان کے پھیکے کباب بنائے تھے. یہ کباب جو بنائے تھے نا یہ میں نے اب سب کے لیے بنائے تھے تاکہ ہم پلاؤ کباب چٹنی وغیرہ. اچھا ہاں مزیدار سی چٹنی بھی میں بنا کر لے کے گئی تھی. بڑے مزے کی چٹنی بنی تھی، یقین کریں. ہرے دھنیا پودینہ انار لہسن ڈال کے نا یمی سی چٹنی بنی تھی. ہمارا یہ ٹرپ جو تھا نا فرسٹ ٹائم سب کے ساتھ، مطلب انکل لوگ کے ساتھ فرسٹ ٹائم کا ٹرپ تھا. ہم ویسے جب بھی جاتے تھے نا ہم اکیلے ہی جاتے تھے، بالکل اکیلے نا، لیکن ہم انجوائے بہت کیا کرتے تھے. یہ ٹرپ ہمارا جو تھا نا، آپ جب جیسے جیسے ویڈیو دیکھیں گے نا ویسے ویسے آپ کو پتہ چلے گا ہم نے کتنا انجوائے کیا. یقین کریں ہم نے بہت انجوائے کیا تھا اور ہمارا الحمدللہ ٹرپ کامیاب رہا تھا. بہت مزہ آیا تھا، سب نے ہی بہت انجوائے کیا تھا. ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، اس ٹرپ میں نا ہمیں انکل سے ڈانٹیں بھی بہت پڑی تھیں. آپ وہ آگے دیکھیں گے اور کہاں کہاں گئے تھے وہ سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گی، آپ بھی انجوائے کریں گے. فی الحال جناب یہ عید کا پہلا دن تھا اور خیر اب ہم ریڈی شیڈی ہو چکے ہوئے تھے اور یہاں پر آ گئے تھے انکل لوگ سارے. چٹنی یہ میرے انکل چٹنی رکھ رہے ہیں. چلو جی جناب ہماری کار تھی اور ان کی وزل تھی اور ہمیں تھا کہ ان کی گاڑی میں اندر اے سی میں سارا کھانا خراب نہیں ہوگا. اور واقعی الحمدللہ خراب نہیں ہوا تھا. ہم نے بہت انجوائے کیا تھا. آگے جا کر کھانا ہم نے کھایا تھا جہاں پر نا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. چلیں جی عید کا پہلا دن اور سارے کام نپٹانے کے بعد سفر ہو گیا ہمارا سٹارٹ اور ہم جا رہے ہیں جناب ہنزا. اور کہاں کہاں رکیں گے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی. جہاں جہاں ہم رکے وہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا. یقین کریں جہاں جہاں بھی ہم رکے ہیں، جب سب ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو سفر کرنے کا مزہ بھی بڑا آتا ہے. جب ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں مزہ ہمیں تب بھی آیا کرتا تھا، بڑا انجوائے کرتے تھے ہم. لیکن جو یہ ٹرپ تھا نا یہ بہت ہی مزیدار ٹرپ تھا، کیونکہ ساروں کے ساتھ گپے لگانی، رکنا رستے میں، خوب انجوائے کرنا اور پھر خوب ہی جو ہے نا بس پھرنا ٹرنا، جہاں رکنا وہیں پہ گھس جانا، چیزیں لینی، کھانا پینا، مطلب فل انجوائمنٹ تھی ماشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاؤں، اس ٹرپ میں میں نے اپنے تینوں بچے، جو میرے تینوں بچے آسٹریلیا بیٹھے ہیں نا، ان کو ہم نے بہت مس کیا. آپ یقین کریں ہم نے اتنا مس کیا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. سب لوگ جو مائیں ہیں وہ سمجھتی ہوں گی کہ جو بچے گھر پہ نہیں ہوتے وہ کتنا یاد آتے ہیں جب آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. دل کرتا ہے کہ وہ بھی اڑ کے آ جائیں، ہے نا. میں نے ان کو بہت مس کیا. بس میں میسج جہاں پہ میری تھوڑا سا بھی نیٹ آتا تھا نا تو میں ان کو میسج کرتی تھی کہ ہم آپ کو اتنا مس کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب آپ لوگ آؤ گے نا تو ہم خوب پھریں گے ٹوریں گے، انجوائے کریں گے آپ کے ساتھ. ہم نے انکل لوگ کے ساتھ بھی پروگرام بنایا. ہم نے کہا بھائی اسفن ثنا لوگ گائیں گے نا جب انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا پیارا اچھا بچہ، میرا پالا ماں چد کے جائے، میرا پالا اچھا پوتا میرے بچوں کا بچہ ماشاءاللہ جب وہ بھی آئے گا تو اس کو بھی لے کے ہم خوب انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اچھا میری شادی نا بہت جلدی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. یعنی آپ سوچیں نا کہ انسان کی جب چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے نا تو اس میں جب آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ وہ جلدی جوان ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ جتنے ہی ہیں جب وہ جلدی سے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ینگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بچے تو آپ کو پتہ ہی ہے جلدی جوان ہو جاتے ہیں. تو جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہوتے ہمارے وہ پوتا پوتی ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں وہ. آپ یقین کریں کہ جب میرے بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا نا تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے تمہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا پوتا ہوا ہے؟ میں کہتی ہوں نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا اپنا بچہ پیدا ہوا ہے. آپ کو فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ دادا دادی بن گئے ہیں. آپ کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اصل سے بیاج پیارا یہ صحیح کہتے ہیں. آپ کو اپنے بچوں سے تو پیار ہوتا ہے لیکن ان کے بچوں سے، یعنی ان کے بچوں سے آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے. خیر جی بریک لگاتے ہیں،
اس بات کو آگے سے سٹارٹ کریں گے. یہاں پہ ہم لوگوں نے پلاؤ کباب اپنے نکالے. پلاؤ کے اندر ہی میں نے کباب رکھے ہوئے تھے مزیدار سے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے مزیدار سی چٹنی, خوب انجوائے کیا تھا. یہاں پر بیٹھ کے ہم نے بیچ میں راستے میں ایک جگہ آئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے کون سی تھی آئی, وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپنا کھانا کھول دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ بھائی اب ہم نے جو ہے نا کھانا کھانا ہے کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے, اس سے پہلے کہ ہمارا کھانا کہیں آگے جا کے خراب ہو جائے. تو چلیں جناب, ہم لوگ کھاتے ہیں اپنا کھانا, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں وہی بات جو میں نے ابھی اینڈ کی تھی. اچھا, میں بتا رہی تھی کہ جب آپ کے بچوں کے بچے ہوتے ہیں نا تو آپ کو فیلنگ نہیں آتی ہے, اور آپ بھی جب ینگ ہوتے ہیں کہ مطلب مجھے سب کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ تمہارا پوتا ہے نا. میں کہتی ہوں ہاں, مجھے خود بھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا اپنا بچہ ہے وہ, اور واقعی ہی اپنے بچوں سے زیادہ پیارا ہے وہ مجھے. جب وہ پیدا ہوا تھا نا تو ہونے والا تھا, تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے, ویسے تو ہم اس کے دادا دادی ہیں, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہمارے بچے بلاتے ہیں نا وہ ہمیں بلائے. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی مطلب ایسا کیوں, آپ کو ایسے دل میں کیوں آ رہا ہے, میرے بھی کیوں آ رہا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمیں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہمارا اپنا بچہ ہوا ہے. تمہیں فیلنگ آ رہی ہے اسفن یار ہوا تھا وہی والی فیلنگ ہے. میں نے کہا ہاں ارشد, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ بس ہم جب وہ بڑا ہوگا نا تو ہم اس کو وہ ہمیں جو اسفند اور ثنا کہتے ہیں, میرے جو اسفند اور ثنا ہے نا وہ ہم دونوں کو ماں بابا کہہ کے بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ بڑے بابا اور بڑی ماں کہہ کے بلائے, کہ ہمارا بچہ ہے اور ہمیں وہ اس طرح کہہ کے بلائے. مطلب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا فیلنگ ہوگی نا, کہ دادا دادی کہنے سے زیادہ ہمارے اندر جو فیلنگ آ رہی ہے نا وہ ماں, بڑے بابا بڑی ماں سے آ رہی ہے. ہمیں اور زیادہ محبت اس کے اندر فیلنگ آ رہی ہے, محبت کی فیلنگ اور زیادہ آ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کا بچہ ہمیں بڑے ماں بڑے بابا کہہ کے بلائے گا. یعنی جو ہمارے بچے کہتے ہیں وہی, میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. جو ہماری محبت ارشمان سے ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جن کے بچوں کے بچے ہیں نا وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی محبت ہوتی ہے آپ کو اپنے بچوں کے بچوں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے, لمبی عمر کرے, اس کو بہت ساری خوشیاں دے اور اس کو اپنی امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آپ کو پتہ ہے میری جان کا ٹکڑا ہے وہ, میرا دل ہے وہ. ماشاءاللہ, آپ لوگ بھی اس کو دعاؤں میں رکھنا. اچھا جی, ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں شنگریلا ریزورٹ. میرے ہسبینڈ نے اور میرے انکل لوگوں نے نا مل کے سارے جو ہوٹل تھے وہ بکنگ کروائی ہوئی تھی اور آن لائن ہی کروائی ہوئی تھی ہم نے. تو یہاں پہنچ کے بڑا اچھا ریزورٹ تھا اور خوبصورت جگہ تھی ساری. ہم نے یہاں پہ بھی بہت انجوائے کیا تھا, بڑا مزہ آیا تھا. ہم جہاں پہ بھی جاتے تھے نا 4 روم لے لیتے, 2 ان کے ہوتے تھے 2 ہمارے ہوتے تھے. اور جو ہے نا اندر بس جا کے نا ماحول بڑا, ایٹماسفیئر جو تھا نا اندر کا بہت اچھا تھا. باہر کا تو خیر بہت ہی اچھا تھا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا. جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے ویسے ویسے موسم اچھا ہوتا جا رہا تھا. ہماری جو زندگی ہے نا بہت چھوٹی سی ہے, کوئی پتہ نہیں کس ٹائم کیا ہو جائے. تو میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیوں کو نہ تلاش کرتی ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کریدتے ہیں خوشیوں کو ہر دن میں. مطلب زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. کچھ دن پہلے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس کی بات میرے دل کو لگ گئی. آپ یقین کریں, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ اس نے بولا کہ اپنے بہن بھائی ماں باپ اپنے رشتوں سے اتنی محبت کرو, ان کا خیال رکھا کرو, کیونکہ ان میں سے ایک ایسا بھی ہوگا جو سب کا جنازہ پڑے گا, اور انہی میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو کسی کا جنازہ نہیں پڑے گا. اور خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے جنازے میں کوئی اپنا نہیں ہوگا. یہ بات میرے دل کو چھو گئی. میں نے سوچا کہ واقعی یہ سچ ہے. اپنے رشتوں کا خیال ہم لوگ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ہم لوگ لڑائی مار کٹائی جھگڑوں میں اپنے رشتوں کو اتنا تباہ کر لیتے ہیں اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اگلا پل کیسے جینا ہے, ہونا بھی ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہونا ہے. اگر ہم سچ میں انسان ہیں نا اور ہمارے دل نرم ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط سوچنے کی, اس سے ختم کرنے کی, رشتوں کو توڑنے کی کبھی سوچیں بھی نہ. یقین کریں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, اپنے رشتوں سے پیار کریں. خیر جی, یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اور ہم چلے ہیں اپنے کمرے میں سونے.